अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं टॉप 10 विद JNM और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। दुनिया भर से आज की 10 बड़ी और इंतहाई अहम खबरें जिन पर आज हम बात कर रहे हैं। नाज़रीन किराम, आज 5 दिसंबर 2020 है और आज दिन है हफ्ते का। ये टॉप 10 विद JNM का सुबह का बुलेटिन है। खबरों का सिलसिला शुरू कर लेते हैं। जो आज की पहली बड़ी खबर है, ये नाज़रीन किराम, भारत के आर्मी चीफ तारीख में पहली बार मुत्तहिदा अरब इमारात और सऊदी अरब के दौरे पर रवाना हो रहे हैं, जहां पर UAE और सऊदी अरब के हुकाम से मुलाकातें करके भारत की हिमायत हासिल करेंगे। नाज़रीन किराम, इत्तला सामने आ रही हैं कि भारतीय आर्मी चीफ सऊदी अरब और UAE के दौरे पर इसलिए भी जा रहे हैं ताकि वहां पर मौजूद पाकिस्तान की फौज को निकाला जाए और पाकिस्तान की फौज के बदले में भारतीय फौज को सऊदी अरब और इसी तरह से UAE की हिफाजत और ट्रेनिंग के लिए मुतय्यन किया जाए। आप जानते हैं पाकिस्तान का अरब ममालिक के साथ अच्छा ताल्लुक है और पाकिस्तान साल हर साल से सऊदी अरब के अंदर वहां पर सऊदी जो फौजी हैं उनको ट्रेनिंग देते हैं और वहां उनकी तरबियत करते हैं। और सऊदी अरब की जो दिफाई हिफाजत है, बिलखुसूस हरमैन शरीफैन की हिफाजत, ये भी पाकिस्तान के हवाले है। पाकिस्तान के साइंटिस्ट, पाकिस्तान के जो माहिर कमांडोज दस्ते हैं वो वहां पर मौजूद हैं। बिलखुसूस पाकिस्तान के साबिक आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ सऊदी अरब के अंदर सऊदी इत्तिहाद की कमांड भी कर रहे हैं और जो यमन के हूसियों के साथ सऊदी अरब की जंग या लड़ाई है उसमें भी जो सऊदी अरब है वो पाकिस्तान से पहले हिमायत हासिल करता रहा है। अब नाज़रीन काम इत्तला सामने आ रही है कि भारत के आर्मी चीफ सऊदी अरब को और UAE के हुकाम को यह बावर कराने जा रहे हैं ताकि भारत से फौजी तरबियत हासिल की जा सके। और नाज़रीन काम साथ साथ जो सबसे अहम मकसद है इस दौरे का वो भारत से असलहे की खरीदारी के हवाले से UAE को और सऊदी अरब को कायल करना है कि मुत्तहिदा अरब इमारात और सऊदी अरब अगर चाहे तो भारत से असलहा खरीद सकता है। भारत के पास जदीद ड्रोन भी मौजूद हैं, जदीद मिसाइल भी मौजूद हैं और इसी तरह से जंगी हेलीकॉप्टर भी भारत बना रहा है और गोला बारूद भी भारत के पास भारी मिकदार में मौजूद है। पाकिस्तान से सस्ते दामों भारत से असलहा भी UAE और सऊदी अरब खरीद सकता है। आप जानते हैं नाज़रीन काम, इससे पहले गुज़श्ता हफ्ते गालिबन भारत के वज़ीर ख़ारजा जयशंकर ने दौरा किया था गल्फ ममालिक का, बहरीन का, UAE का, और इस दौरे के अंदर भारत के आर्मी चीफ के दौरे के हवाले से शेड्यूल को तय करना था। अब नाज़रीन काम पहली मरतबा ऐसा हो रहा है कि भारत के आर्मी चीफ तारीख में पहली बार सऊदी अरब और UAE का दौरा कर रहे हैं ताकि वहां पर भारतीय फौज को मुतय्यन किया जाए और पाकिस्तान की फौज के खिलाफ काउंटर एक्शन हो और पाकिस्तान की फौज को वहां से निकाला जाए। और इसके साथ साथ जो अहम एक और बात है वो ये भी है नाज़रीन काम कि गल्फ के अंदर भारतीयों के जो असर रसूख है उसमें भी इजाफा शामिल है। आप जानते हैं रॉ की एजेंसी गल्फ ममालिक के अंदर, खलीजी ममालिक के अंदर मौजूद है जो कश्मीरियों को तंग करती है, पाकिस्तान के लोगों को वहां से निकालने के लिए कोशा रहती है। यहां तक कि बड़े पैमाने पर सऊदी अरब से और इसी तरह से UAE से पाकिस्तानियों को निकाला भी गया था। और अब नाज़रीन काम आपने ये खबरें तो सुन रखी होंगी कि मुत्तहिदा अरब इमारात ने भारत के शहरियों के लिए वीज़ा बंद नहीं किया बल्कि पाकिस्तान के शहरियों के लिए वीज़ा बंद किया है। जब से इसराइल की दोस्ती UAE के साथ, बहरीन के साथ शुरू हुई है, इंडिया भी वहां पर पहुंचा है ताकि इसराइल की मदद से गल्फ के ममालिक पर बासानी कब्जा किया जा सके। तो इसलिए नाज़रीन काम हम आपको बारहा बताते रहे हैं कि पाकिस्तान के लिए और इसी तरह से उम्मत मुस्लिमा के लिए इसराइल और भारत दो बड़े खतरे मौजूद हैं। इसलिए जहां अमेरिका और यूरोप खतरा है, इसराइल को और भारत को भी समझना चाहिए और गल्फ ममालिक के अंदर भारत की साजिशें इसराइल के साथ मिलकर वहां के मुसलमानों को नुकसान पहुंचा सकती हैं। पाकिस्तान को भारत की इन साजिशों के मुकाबले में जरूर काम करना होगा और जरूर भारत को खित्ते से निकालना होगा ताकि भारत की साजिशों से उम्मत मुस्लिमा महफूज रह सके। आगे बढ़े नाज़रीन काम, जो आज की दूसरी बड़ी खबर है, ये नाज़रीन काम, तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने मकबूजा कश्मीर की आज़ादी के लिए ऐलान कर दिया है। मकबूजा कश्मीर की आज़ादी के लिए तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान न सिर्फ पाकिस्तान को ड्रोन टेक्नोलॉजी फराहम करेंगे बल्कि तुर्की से फौजों को भी मकबूजा कश्मीर पहुंचाया जाएगा। यहां तक कि शाम के अंदर जो
جو ترکی کے حمایت یافتہ لوگ ہیں وہ بھی مقبوضہ کشمیر میں جا کر لڑ سکتے ہیں کشمیر کی آزادی کے لیے۔ اس حوالے سے ناظرین کرام یونان کے ایک اخبار نے رپورٹ جاری کی ہے کہ طیب اردوان نے شام کے اندر موجود جو کمانڈوز ہیں، جو مجاہدین ہیں، جو ترکی کے ساتھ ہیں اور ترکی کی حمایت کی وجہ سے وہ بشار الاسد کے خلاف لڑ رہے ہیں، اور آذربائیجان کے اندر بھی جا کر انہوں نے آرمینیا کے خلاف لڑائی کی ہے، اب ان جنگجوؤں کو کشمیر کی آزادی کے لیے بھی روانہ کیا جا سکتا ہے۔ اس حوالے سے ناظرین کرام گریک ٹائم نے دعویٰ کیا ہے کہ طیب اردوان کی جانب سے گرین سگنل دیا گیا ہے کہ کشمیر کی آزادی کے لیے شام سے جنگجوؤں کو، مجاہدین کو کشمیر پہنچایا جائے۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام دنیا بھر کے دیگر ذرائع ابلاغ پر بھی خبر سامنے آ رہی ہے کہ پاکستان کو ترکی نے جدید ڈرون ٹیکنالوجی بھی فراہم کر دی ہے جو پاکستان مقبوضہ کشمیر کی آزادی کے لیے استعمال کر رہا ہے، اور مسلسل پاکستان اور ترکی کے درمیان فوجی عسکری تعاون میں اضافہ ہو رہا ہے، جس کا دوسرے لفظوں میں مطلب یہ ہے کہ آذربائیجان نے جس طرح سے قراباغ کو آزاد کروایا، بالکل اسی طرح سے اب پاکستان ترکی کے ساتھ مل کر کشمیر کی آزادی کے لیے کام کرے گا۔ اب اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ طیب اردوان امت مسلمہ کی آزادی کے لیے، مسلمانوں کی آزادی کے لیے کام کر رہے ہیں۔ آذربائیجان کو مدد فراہم کی گئی، شام کو مدد فراہم کی گئی، شام کے جو اپوزیشن جماعت کے لوگ ہیں، لیبیا کے لوگوں کی مدد کی گئی، اور اب پاکستان کی مدد کی جا رہی ہے، جس سے آنے والے دنوں میں اچھے نتائج مل سکتے ہیں۔ اس حوالے سے ناظرین کرام پاکستان اگرچہ بھارت کے الزامات کو مسترد کرتا ہے کہ پاکستان کی جانب سے کسی مجاہد کو اسلحہ یا ڈرون ٹیکنالوجی دی جا رہی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ بھارت کو کشمیر کے اندر بڑی رسوائی اور ہزیمت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ گزشتہ 2-3 ہفتوں کے دوران ایل او سی پر بھی بھارتی چیک پوسٹوں کو ختم کیا گیا ہے، اور بھارتی فوج نے ایل او سی پر بھی پسپائی اختیار کی ہے، جس طرح سے لداخ کے اندر چائنا کے ہاتھوں بھارت پٹ رہا ہے۔ آگے بڑھیں ناظرین کرام، جو آج کی تیسری بڑی خبر ہے یہ پاکستان اور بھارت کے درمیان تناؤ کے حوالے سے ہے۔ ناظرین کرام آپ جانتے ہیں بھارت کے دہشت گرد جاسوس کلبھوشن یادو پاکستان کے اندر موجود ہیں، پاکستان کی عدالتوں میں ان کو پھانسی دینے کے حوالے سے مقدمات جاری ہیں، لیکن پاکستان کے دفتر خارجہ کی جانب سے کہا گیا ہے کہ بھارت اپنے جاسوس کی کیس کی جو پیروی ہے وہ نہیں کر رہا ہے، اور اپنے جاسوس سے علیحدہ بھارت ہو گیا ہے، اور جان بوجھ کر بھارت ہیلے بہانے کر رہا ہے، اور جو کیس ہے کلبھوشن یادو کا اس کی پیروی نہیں کی جا رہی ہے۔ اس میں ناظرین کرام جہاں عبرت ہے را کے ایجنٹوں کے لیے، وہیں عبرت یہ بھی ہے کہ بھارت اپنے دہشت گردوں کو جو پکڑے جاتے ہیں ان کو چھوڑ دیتا ہے، جاسوسوں کو چھوڑ دیتا ہے، اور ان کے کیس کی پیروی ہے وہ بھی نہیں کرتا، اور اس سے واضح ہوتا ہے کہ بھارت کی را ایجنسی کس قدر اپنے لوگوں کے ساتھ غیر مخلص ہے، اور کس قدر اپنے لوگوں کے ساتھ دھوکہ اور فراڈ کرتی ہے۔ بھلا ایسی ایجنسی بھارت کی را کیسے دنیا کے اندر اپنے مشنز کو کامیابی سے مکمل کر سکتی ہے جو اپنے جاسوسوں کو نہیں بچا سکتی؟ یہی وجہ ہے بھارت کی را ایجنسی کے مشن دنیا بھر کے اندر پکڑے جاتے رہے ہیں، ناکام ہوتے رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ کرونا وبا کے باوجود مساجد کو بند نہیں کیا جائے گا، مساجد میں نمازیں ادا کی جاتی رہیں گی، لیکن کورونا کی جو احتیاطی تدابیر ہیں ان پر عمل ضرور کیا جائے گا۔ آگے بڑھیں ناظرین کرام، جو آج کی چوتھی بڑی خبر ہے یہ مقبوضہ کشمیر سے ہے۔ ناظرین کرام مقبوضہ کشمیر میں بھارت کی غاصب درندہ فوج کی درندگی جاری ہے۔ تازہ رپورٹ سامنے آ رہی ہے کہ مقبوضہ کشمیر کے گاؤں دیہاتوں کے اندر متعدد جو گاؤں کے شہری ہیں ان کے گھروں کو تباہ کر دیا گیا ہے، اور ان کے گھروں کو بلڈوز کر دیا گیا ہے، گرا دیا گیا ہے، اور ساتھ ساتھ جو کشمیری کسان ہیں ان کے جو سیب کے درخت ہیں، ایپلز کے درخت ہیں، انہیں بھی کاٹا گیا ہے، انہیں بھی ختم کیا گیا ہے۔ بالکل اسی طرح سے جس طرح سے ناظرین کرام فلسطین کے اندر اسرائیلی یہودی وہاں پر زیتون کے جو باغات ہیں ان کو تباہ کرتے ہیں، ان کو ختم کرتے ہیں، جلا دیتے ہیں، کاٹ ڈالتے ہیں، بالکل اسی طرح سے کشمیر کے اندر بھارت کی غاصب درندہ فوج وہاں سیب کے اور دیگر جو باغات ہیں ان کو تباہ کر رہے ہیں، ان کو ختم کر رہے ہیں، جو بھارت کی درندگی کی واضح علامت اور واضح دلیل ہے۔ اس لیے انسانی حقوق کی تنظیموں کو چاہیے، دنیا بھر کے لوگوں کو چاہیے کہ کشمیر کے اندر بھارتی مظالم کا نوٹس لیں اور بھارت کو دنیا کا سب سے بڑا دہشت گرد ڈکلیئر کر کے بھارت کے خلاف پابندیاں عائد کی جائیں۔ اور بھارت یہ سارے کام اس لیے کرتا ہے تاکہ کشمیریوں کو غریب کیا جائے، مفلوک الحال کیا جائے،
اور پھر کشمیری اپنی آزادی کی جنگ نہ لڑ سکیں اور ان کو محض اپنے روزگار کے اندر مصروف کر دیا جائے یا پھر انہیں پیسوں کے عوض خریدا جائے اور ان سے ووٹ مانگے جائیں۔ اس کے علاوہ نازل اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ مقبوضہ کشمیر کے اندر ایسی خواتین نے احتجاج کیا ہے جو پاکستان سے آئی ہوئی تھیں، ان کو حقوق نہیں مل رہا ہے، جن کی شادیاں وہاں مقبوضہ کشمیر کے لوگوں کے ساتھ ہوئی ہیں، تو اس حوالے سے انہوں نے احتجاج کیا ہے کہ مودی دہشت گرد کی حکومت کی جانب سے ان کے خلاف جو تشدد ہے، جو ہراساں کرنے کا سلسلہ ہے، اس میں اضافہ ہوا ہے۔ آگے بڑھے ناظرین، جو آج کی 5ویں بڑی خبر ہے یہ افغانستان کے معاملات کے حوالے سے ہے۔ ناظرین، تازہ رپورٹ سامنے آ رہی ہے کہ دوحہ بین الافغان مذاکرات کے اندر طالبان نے اس نقطے پر بھی اتفاق کیا ہے کہ افغانستان کے اندر جنگ بندی ہونی چاہیے۔ طالبان کے خلاف کابل حکومت کے ماتحت چلنے والا طلوع نیوز میڈیا نیٹ ورک ہے، اس کی رپورٹ کے مطابق یہ خبر سامنے آ رہی ہے کہ جنگ بندی معاہدے پر بھی طالبان راضی ہیں کہ اشرف غنی کے خلاف حملوں کو روک دیا جائے، کابل حکومت کے خلاف حملوں کو روک دیا جائے۔ اس کے علاوہ نازل اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ طالبان اور کابل فوج میں رات گئے جھڑپوں کا سلسلہ جاری رہا ہے۔ 2 ٹینک طالبان نے تباہ کر دیے ہیں اور 23 کابل فوجی کمانڈوز اور فوجی اہلکار مارے جا چکے ہیں، جبکہ دیگر صوبوں سے مختلف صوبوں سے تقریباً 16 کابل فوجی سرنڈر بھی ہوئے ہیں۔ جبکہ نازل اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ پاکستان کے ساتھ افغانستان کی حکومت نے جو تجارتی معاہدہ ہے اس کو ریوائز کرنا شروع کر دیا ہے۔ تجارتی ایگریمنٹ ختم ہوا تھا جو کچھ مہینوں کے لیے تھا، اب دوبارہ سے سرنو اس کا جائزہ لے کر پاکستان اور افغانستان کے درمیان تجارتی معاملات کو آگے بڑھایا جائے گا۔ جبکہ نازل اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ چائنا کے ایمبیسڈر نے ملاقات کی ہے طالبان کی سیاسی قیادت سے دوحہ کے اندر، اور چین نے کہا ہے کہ افغانستان سے غیر ملکی فوجوں کا نکلنا ضروری ہے۔ آسٹریلین فوجیوں کی جو درندگی ہے اس کی چائنا مذمت کرتا ہے اور ساتھ ساتھ امریکی فوجیوں کو فوری طور پر وہاں افغانستان سے نکل جانا چاہیے اور افغانستان کی عوام کی مرضی کے مطابق فیصلہ کرنا چاہیے، اور طالبان کے ساتھ ملاقات کر کے طالبان کے ساتھ آنے والے دنوں میں مزید جو تجارتی نوعیت کے معاہدے ہیں وہ بھی کر لیے ہیں۔ پاکستان کا جو سی پیک منصوبہ ہے اسے افغانستان تک چائنا وسعت دینا چاہتا ہے، طالبان سے اس حوالے سے منظوری بھی لے لی گئی ہے، جو آنے والے دنوں میں پاکستان اور افغانستان کی عوام کے لیے بہترین جو فوائد ہے وہ اس کا سبب بنے گا، اور طالبان پاکستان اور چائنا کے بلاک میں شامل ہو کر افغانستان کو ترقی دینے کے لیے پرعزم ہیں۔ آگے بڑھے ناظرین، جو آج کی 6ٹھی بڑی خبر ہے یہ ترکی سے ہے۔ ناظرین، مسجد اقصی کے خطیب شیخ اکرمہ صبری نے دورہ کیا ہے ترکی کا، اور استنبول میں واقع مسجد آیا صوفیہ کے اندر جمعے کا خطبہ بھی دیا ہے۔ کل طیب اردگان نے جمعے کی نماز مسجد اقصی کے خطیب شیخ اکرمہ صبری کی امامت میں ادا کی ہے، اور شیخ اکرمہ صبری نے خطبے کے دوران کہا ہے کہ ترکی کی جانب سے مسجد اقصی اور فلسطینیوں کی حمایت کرنا قابل فخر بات ہے، اور ترکی ہمیشہ سے مسجد اقصی اور فلسطینیوں کی آزادی کی حمایت کرتا رہا ہے، جس پر فلسطینی عوام طیب اردگان کی قدر کرتے ہیں، ترک قوم کی قدر کرتے ہیں اور ان کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں ناظرین، ترکی کی جانب سے رجب طیب اردوان کی جانب سے مسلسل مسجد اقصی کی حمایت کا اعلان کیا جاتا ہے اور اعادہ کیا جاتا ہے۔ طیب اردگان واضح طور پر کہہ چکے ہیں کہ اسرائیل درندہ دہشت گرد ملک ہے جو نہتے فلسطینیوں پر ظلم کرتا ہے، اور ترکی مسجد اقصی اور فلسطینیوں کی آزادی کی حمایت جاری رکھے گا۔ اور اس وقت فلسطینی بھی سمجھتے ہیں کہ دنیا کے اندر 2 ایسے ملک ہیں جو ان کی آزادی کے لیے کام کر سکتے ہیں اور کام کر بھی رہے ہیں، ان میں ایک ترکی ہے اور دوسرا پاکستان ہے۔ ان دونوں ملکوں کی فوجیں، ترکی اور پاکستان کی فوجیں مشترکہ طور پر مسجد اقصی کو آزاد بھی کروا سکتی ہیں، اور اسرائیل کے لیے ایک بڑا خطرہ بھی ہیں، اور اسرائیل بھی ان دونوں ملکوں کو اپنا سب سے بڑا دشمن مانتا ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین، اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ ترکی اور شام کے بارڈر پر ایک بم حملہ ہوا ہے جس میں متعدد عام شہری زخمی ہوئے ہیں۔ کرد باغیوں کے خلاف ترک فوج کا آپریشن جاری ہے جو وہاں نہتے شہریوں پر حملہ کرنے کے لیے اس طرح کی کارروائیاں کرتا ہے۔ آگے بڑھے ناظرین، جو آج کی 7ویں بڑی خبر ہے یہ ناظرین اسرائیل اور فلسطین سے ہے۔ تازہ رپورٹ سامنے آ رہی ہے کہ غاصب یہودی حکومت اور فوج کے خلاف مظاہرے کرنے والے جو فلسطینی شہری تھے ان پر گولیاں چلا دی گئی ہیں، جس کے نتیجے میں ایک فلسطینی نوجوان شہید ہو گیا ہے اور متعدد زخمی ہوئے ہیں۔ انسانی حقوق کی تنظیموں نے اسرائیل کی اس درندگی پر احتجاج کیا ہے اور اسرائیل مسلسل فلسطینیوں پر ظلم کر رہا ہے، یہ رپورٹیں بھی سامنے آئی ہیں۔ جبکہ ناظرین، اسرائیل کے اندر سیاسی بحران بڑھتا جا رہا ہے۔ نیتن یاہو کو ہٹانے کے لیے 4تھی بار الیکشن کا ماحول بنا دیا گیا ہے اور جلد نیتن یاہو کو اقتدار سے علیحدہ کر دیا جائے گا۔ اس کے علاوہ ناظرین، اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ نیتن یاہو چونکہ وزارت عظمیٰ کا عہدہ تو کھو رہے ہیں، لیکن
توقع یہ کی جا رہی ہے کہ اب وہ اسرائیل کے صدر بننے کے لیے صدارتی الیکشن میں بھی حصہ لے سکتے ہیں، جبکہ آج کام اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ سعودی عرب کے وزیر خارجہ فیصل بن فرحان نے کہا ہے کہ جب تک فلسطین کو ایک ریاست اور اسٹیٹ تسلیم نہیں کیا جاتا اور فلسطینیوں کے حقوق نہیں دی جاتے، تب تک سعودی عرب اسرائیل کو تسلیم نہیں کرے گا۔ آگے بڑھے ناظرین، جو آج کی 8ویں بڑی خبر ہے، یہ گلف کے ممالک کے درمیان جو تنازع ہے وہ حل ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ ایک تازہ رپورٹ میں انکشاف ہوا ہے کہ سعودی عرب کے وزیر خارجہ فیصل بن فرحان نے کہا ہے کہ قطر کے ساتھ جو لڑائی یا جھگڑا تھا اس حوالے سے مثبت اشارے مل رہے ہیں اور اس میں پیش رفت ہو رہی ہے، اور قطر نے بھی اسی حوالے سے تصدیق کی ہے۔ قطری وزیر خارجہ نے اور قطر کی جو اقوام متحدہ کے اندر مندوب ہیں خاتون، انہوں نے بھی اس بات کی تصدیق کی ہے کہ خلیج کے درمیان جو تنازع تھا وہ حل ہو رہا ہے، جبکہ کویت کی جانب سے اس میں مرکزی رول پلے کیا جا رہا ہے۔ امریکی جو صدر ہیں ڈونلڈ ٹرمپ، ان کے یہودی داماد جیرڈ کوشنر، انہوں نے کچھ دن پہلے دورہ کیا تھا قطر اور سعودی عرب کا، دونوں حکام سے ملاقاتیں کر کے ان کے درمیان صلح کی کوشش کی تھی، اور امریکی سیکرٹری خارجہ مائک پومپیو نے بھی اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ گلف کے ممالک کے درمیان جو تنازع تھا وہ حل ہو رہا ہے، سعودی عرب اور قطر کے تعلقات اب جلد بحال ہو جائیں گے۔ اسی حوالے سے ناظرین کرام، عمان کی جانب سے بھی اس معاملے کو، اس پیش رفت کو سراہا گیا ہے۔ اچھی بات ہے، گلف کے ممالک کو ایک ہونا چاہیے، تنازعات کو دور کر کے جو مشترکہ دشمن ہیں ان کے خلاف لڑنا چاہیے۔ جبکہ ناظرین کرام اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ یمن کے اندر حوثیوں کے درمیان اور حکومت کے درمیان جھڑپوں کا سلسلہ جاری ہے۔ حوثیوں کے حملے کے دوران 8 عام شہری شہید ہو گئے ہیں اور متعدد زخمی ہوئے ہیں۔ آپ جانتے ہیں گزشتہ 5 سالہ جنگ کے دوران لاکھوں یمنی اس جنگ سے مارے جا چکے ہیں اور لاکھوں اس جنگ کی وجہ سے ہجرت پر مجبور ہوئے ہیں، اور بھوک اور غذائی قلت تاحال وہاں پر برقرار ہے۔ آگے بڑھے ناظرین، جو آج کی 9ویں بڑی خبر ہے یہ امریکہ اور ایران سے ہے۔ ناظرین، تازہ رپورٹ سامنے آ رہی ہیں کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے صومالیہ سے مکمل امریکی فوجی انخلاء کا اعلان کر دیا ہے۔ امریکی فوجی جو وہاں پر تقریباً 1000 کی تعداد میں موجود تھے، انہوں نے انخلاء شروع کر دیا ہے۔ دنیا بھر سے ٹرمپ کی انتظامیہ جاتے جاتے امریکی فوجیوں کو نکال رہی ہے اور واپس امریکہ پہنچا رہی ہے۔ افغانستان سے، عراق سے، شام سے اور دیگر ملکوں سے امریکی افواج کے انخلاء کا سلسلہ تیز تر ہو گیا ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ جو بائیڈن نے کہا ہے کہ ایران کو جوہری ہتھیار حاصل نہیں کرنے دیں گے اور نہ ہی ایٹم بم بنانے دیں گے، لیکن ایران کے ساتھ جوہری جو ڈیل ہوئی ہے اس کی روشنی میں مزید مذاکرات کیے جائیں گے۔ اور ماہرین کا ماننا ہے کہ محسن فخری زادہ کے قتل کے بعد ایران اور جو بائیڈن کے درمیان جو مذاکرات کا راؤنڈ ہے وہ ٹف ہو چکا ہے، کیونکہ ایرانی عوام غصے میں ہے کہ امریکہ پر حملہ کر کے بدلہ لیا جائے، لیکن ایران کے حکام چاہتے ہیں کہ چونکہ جو بائیڈن اقتدار میں آ رہے ہیں اس لیے فی الحال کوئی سخت رد عمل نہ کیا جائے، تاکہ جو بائیڈن انتظامیہ کے ساتھ تعلقات بہتر ہو سکیں، تو اس کے بعد معاملات کو دیکھا جائے گا۔ اس کے علاوہ ناظرین اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ انٹرنیشنل جو ادارہ ہے جو یورینیم کی افزودگی کو دیکھتا ہے، جوہری ہتھیاروں کو مانیٹر کرتا ہے، ان کی جانب سے رپورٹ سامنے آئی ہے کہ ایران نے جوہری ہتھیاروں کی تیاری کے لیے استعمال ہونے والے یورینیم کی افزودگی کرنا شروع کر دی ہے، بڑھا دی ہے، یورینیم کو بڑے پیمانے پر پیدا کر رہا ہے تاکہ جوہری ہتھیاروں میں سے استعمال کیا جائے۔ ساتھ ساتھ ناظرین اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ ایران اور امریکہ کے درمیان تعلقات کشیدہ ہو گئے ہیں۔ محسن فخری زادہ کے قتل کے بعد امریکیوں پر حملوں کی اطلاعات بھی سامنے آ رہی ہیں کہ جلد بڑے حملے کر کے امریکہ کو مشرق وسطیٰ کے اندر ایران ٹارگٹ کرے گا۔ آگے بڑھے ناظرین، جو آج کی 10ویں بڑی خبر ہے یہ برطانیہ سے اور تھائی لینڈ سے ہے۔ ناظرین، برطانیہ کی حکومت، بورس جانسن کی حکومت اور یورپین یونین اور ممالک کے درمیان جو بریکسٹ ڈیل پر اختلافات ہیں وہ شدید تر ہو چکے ہیں اور اب دونوں کے درمیان رابطے بھی منقطع ہو چکے ہیں۔ بریکزٹ ڈیل پر ناظرین اختلافات اس لیے بھی شدید ہوئے ہیں کیونکہ یورپی ممالک برطانیہ کی بات نہیں مان رہے ہیں اور برطانوی حکومت چاہتی ہے کہ یورپ سے مکمل طور پر علیحدگی اختیار کر کے جو ٹیکسز دینا پڑتے ہیں، جو پیسے دینا پڑتے ہیں یورپی ممالک کو، وہ نہ دیے جائیں۔ اس کی وجہ سے ناظرین کام کہا جاتا ہے کہ یورپی ممالک کی کمپنیوں کو بھی اور برطانیہ کی کمپنیوں کو بھی اربوں ڈالر کا نقصان اور خسارہ ہو چکا ہے۔ جبکہ ناظرین کام تھائی لینڈ سے خبر سامنے آ رہی ہے کہ ایک طرف سے بادشاہ کے خلاف مظاہرے جاری ہیں، دوسری طرف سے بادشاہ نے اپنی پیدائش
پیدائش کے دن کی وجہ سے تقریباً 30,000 قیدیوں کو جیلوں سے رہا کر دیا ہے اور 2.5 لاکھ سے زائد قیدیوں کی سزاؤں کو کم کر دیا ہے، اس میں تخفیف کر دی ہے۔ ساتھ ساتھ نازل کامتات سامنے آ رہی ہیں کہ تغارائی قبائل کے خلاف جو لڑائی ہے ایتھوپیا کی وہ بھی جاری ہے، لیکن اقوام متحدہ نے کہا ہے کہ ایتھوپیا کو چاہیے کہ وہ جنگجوؤں کے ساتھ مذاکرات کرے اور لڑائی کی وجہ سے جو ہزاروں لوگ ہجرت پر مجبور ہوئے ہیں ان کی کفالت بھی حکومت کرے۔ بہرحال ناظرین کام دنیا بھر سے تھی آج کی 10 بڑی خبریں۔ ان خبروں کے حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ اپنی رائے کامنٹ کے ذریعے سے ضرور ہم تک پہنچائیں۔ مزید خبروں کے لیے آپ ہمارے ٹویٹر اکاؤنٹ سنیے میرے آگے اور غلام نبی مدنی فالو کر سکتے ہیں۔ آج کے لیے اتنے ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔